इनका इल्म किसी के पास है ही नहीं, ना नबी बता सकता है, ना कोई इमाम बता सकता है। जाहिर है जब मौलाना नहीं बता सकते तो नबी कैसे बता सकता है? फौरन ही बराह रास्त अपनी जहालत को डाल देते हैं नबूवत पर। यही तो बददियानती है। जो फरमाए जुमले पर कहा, इनके माना कोई नहीं बता सकता, नबी ने भी नहीं बताए, रसूल के इल्म में भी नहीं, सिवाय अल्लाह के इन हुरूफ मुक़त्तआत कुरानी के कोई माना जानता ही नहीं। मैंने कहा मौलाना, जब अल्लाह के अलावा इन हुरूफ मुक़त्तआत कुरानी जो कुरान में 29 मकामात पर है, इनके माना कोई नहीं जानता, तो कुरान में इन हरफों को रखने का फायदा? भाई हमें क्या फायदा है इन लफ्जों से जब आप बता नहीं सकते? वली को इल्म नहीं, इमाम बता नहीं सकता, नबी के इल्म में नहीं है, मौलाना को पता नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इनके माना बता नहीं सकता। मौलाना अल्लाह के पास इसके माना पूछने के लिए जा नहीं सकते, चले जाएं तो वापस आ नहीं सकते। आपने गौर नहीं किया, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, जरा गौर करें जुमले पर इज़ारे मोहतरम। मौलाना अगर अल्लाह मियां के पास चले जाएं तो वापस आ नहीं सकते। अरे नहीं, इस पर फिर गौर कीजिए। देखिए इज़ारे मोहतरम, यही फर्क है बशर में और खैरुल बशर में, यही फर्क है इंसान में और नबी में। इंसान अगर अल्लाह के पास चला जाए तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन नबी और रसूल एक रात में जाता भी है, वापस आता सलावत भेजे मुझे आए दुरूद पर आपको तवज्जो है ना जाने मुहतरम। यही बुनियादी फर्क है। सारे उलमा ने यही लिखा, साहब के जितने हुरूफ मुक़त्तआत कुरानी हैं इनके माना अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है। तो अगर अल्लाह के अलावा कोई जानता नहीं तो इन्हें कुरान में रखने का फायदा क्या है? और खुदा का कलाम का कोई हर्फ अबस नहीं है, माना से खाली नहीं है। बात समझने वाले की है कि खुदा ने उसे तौफीक दी है या नहीं, कि वो किसके जरिए समझे। आपसे कहा था किसने कि आप कुरान को खुद समझने चले? भाई किस रिवायत में लिखा है कि आप कुरान खुद समझे? कहां लिखा हुआ है कि आप कुरान को अपनी रिवायतों के जरिए से समझें? कहां लिखा हुआ है कि अपना जोरे इल्म सर्व करें और उसके जरिए से आप कुरान पढ़ने की कोशिश करें? कहां लिखा हुआ है? अरे आपको तो मना किया गया है कि मा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म, किसी को तावील कुरान का हक हासिल नहीं है सिवाय अल्लाह के या उनके जो रासिखून फिल इल्म कुरान है। तो आपका काम कुरान समझना नहीं है, आपका काम यह है कि आप ये तलाश करें कि वो कौन रासिखून फिल इल्म कुरान है, उलूम कुरान में पैरी हुई वो हस्तियां कौन हैं कि जो कुरान की आयतों को ज़बान अता करती है। रासिखून फिल इल्म कुरान कौन है? कुरान ने कहा मा यालम, किसी को इल्म नहीं है तावील कुरान का इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, वर्रासिखून फिल इल्म, सिवाय उन लोगों के कि जो रासिखून फिल इल्म कुरान है, जो कुरान में पैरे हुए हैं, जो कुरान के इल्म का ज़र्फ है, कुरान जिनका मिजाज आशना है, जो कुरान के मिजाज आशना है। और नहीं फरमा, कुरान जिनका मिजाज आशना है, जो कुरान के मिजाज आशना है। मैं 3 दिन से अर्ज कर रहा हूं, याद रखो कयामत, और ये जुमला हैदराबाद में याद रखने के काबिल है जो कहने जा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से जुमले आपने महफूज किए हैं, इस जुमले को भी फकीर के आप कबूल फरमा लें तो इज्जत अफजाई होगी। याद रखो उम्मत में और
وارث قرآن میں یہی بنیادی فرق ہے، امت میں اور اہل بیت میں بنیادی فرق یہی ہے کہ امت اسے کہتے ہیں، مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیتوں کے مطابق زندگی بسر کرے، اہل بیت انہیں کہتے ہیں جن کی زندگی کے مطابق قرآن نازل ہو۔ اگر آپ گھبرائیں نہیں تو میں چند آیتیں پیش کروں اس کے استدلال میں نتیجے دینے کے لیے، اگر آپ متوجہ ہوں، چونکہ جو باتیں میں 2-3 دن سے عرض کر رہا ہوں انہیں مزید قرآن سے انڈورس کیے دیتا ہوں تاکہ کسی ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ عزیزان محترم، مسلمان اسے کہتے ہیں جو قرآن کی آیت کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اقیموا الصلاۃ آیت آئی نا، جب آیت آئی تو مسلمان نے نماز پڑھی نا۔ نہیں، اگر آپ ایسے سمجھیں گے پھر تو میں نہیں جاتا، پھر تو میں چلا چلتا ہوں ویسے ہی۔ ذرا سوال فرمائیے، نوجوان دوست اہل علم پر متوجہ ہیں یقیناً، میں ان کی نگاہیں پڑھ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے دل و دماغ میں جام کوثر کی طرح اونڈیل دوں مودت اہل بیت جو میرا مزاج ہے۔ توجہ ہے نا دوستو؟ اس لیے اس جملے کو آپ ذرا غور فرمائیے کہ اقیموا الصلاۃ آیت آئی نماز پڑھنے کی، تو جب تک آیت نہیں آئی تھی مسلمان نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ اقیم بھی آ گیا، صلاۃ بھی آ گیا، فارسی میں نہیں تھی عربی میں تھی، فارسیوں میں نہیں آئی تھی عربوں میں آئی تھی۔ اب اقیم بھی آ گیا، صلاۃ بھی آ گیا، بیٹھے ہوئے پڑھو جا کے نماز۔ عربی میں ہے، اس میں الجھنے کی کیا بات ہے؟ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ وارث کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ بھائی، تمہاری زبان ہے، تمہاری زبان میں 2 لفظ آئے ہیں، اقیموا الصلاۃ۔ اب الجھے ہوئے بیٹھے ہوئے وارث کی شکل دیکھ رہے ہیں، نہ اقیم کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں نہ صلاۃ کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ اقیم کے معنی قائم کرنا، کھڑا کرنا، صلاۃ کے معنی دعا، دعا کھڑی کرو۔ اب کیا کریں مسلمان؟ دعا کیسے کھڑی کریں؟ دیکھیں اس جملے پر آپ غور فرمائیں، بہت باریک سی بات ہے سامنے کی۔ اقیم کے معنی کھڑا کرنا، صلاۃ کے معنی دعا، حج کے معنی ارادہ۔ ارادہ کر لو حج ہو جائے گا؟ اندازہ حج کے معنی تو ارادہ ہے صاحب، حج کرنے جا رہے ہیں، ارادہ کرنے جا رہے ہیں۔ صلوات بھیجنے میں یاد کرتا ہوں۔ اب آیت آئی، چھوٹی سی آیت ہے، سامنے کی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آیت آئی کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بھئی نماز قائم کرو یہ معنی آپ کو کہاں سے پتہ چلے؟ آپ تو سورت محمد کو تکتے رہے، نہ اقیم کے معنی سمجھے نہ صلاۃ کے معنی سمجھے۔ اب نبی اٹھے، اٹھ کر وضو کی، قبلہ رخ ہوئے، نبی کھڑے ہوئے، اب جو جو نبی کرتے رہے ویسا ویسا آپ کرتے رہے، اصل نماز نبی کے پڑھتے رہے، نبی کی نقل آپ کرتے رہے، تو یہ جتنی ساری دنیا کے مسلمان 1400 برس میں گزرے ہیں اور آئندہ 1400 برس میں آئیں گے، ان میں سے کوئی بھی اصل نماز نہیں پڑھ رہا، سب اصل کی نقل پڑھ رہے ہیں۔ توجہ اب اگر غور کر لیں تو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں دوستو، بہت تفصیل سے، اسی لیے میں پس منظر میں گیا ہوں۔ یہ جتنے مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان میں سے اصل کسی نے نہیں پڑھی، اصل تو پڑھی نبی نے، بڑی توجہ دار محترم، اصل نماز پڑھی نبی نے، باقی سارے مسلمانوں نے اس اصل کی نقل کی ہے۔ اور آج تک کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، دایاں ہاتھ اوپر رکھے یا بایاں ہاتھ نیچے رکھے، بایاں ہاتھ اوپر رکھے یا دایاں ہاتھ نیچے رکھے، بالائے ناف رکھے یا زیر ناف رکھے، کوئی بھی انداز ہو، کہتے سب یہی ہے کہ نبی ایسے نماز پڑھتے تھے۔ ہم تو نبی کی نقل کر رہے ہیں، تو نماز میں نبی کی نقل کر رہے ہو نا، نماز میں نبی کی نقل کر رہے ہو نا، تو
کم از کم عقل کے دشمنوں اتنا تو غور کر لیا کرو کہ جب اللہ کی عظیم ترین عبادت بھی تم اصل کے مطابق نقل کے بہت توجہ اصل کو دیکھ کر نقل کر رہے ہو، یعنی نماز اصل نہیں پڑھ رہے نقل کر رہے ہیں، تو نقل ہی کو تو شبیہ کہتے ہیں، تو شبیہ بنانا بدعت کیسے ہو گیا؟ مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات دیتے ہیں محمد۔ ٹھیک ہے نا، پھر ایک آج فیصلہ لیں گے اسی مرحلے پر۔ تو یہ جتنے مسلمانوں نے نماز پڑھی یہ نقل رسالت کی نا، اصل تو انہوں نے پڑھی نا، اصل تو یہی تو معصوم کی فضیلت ہے، یہی معصوم کی عظمت ہے کہ معصوم اصل کرتا ہے، سب اس کی نقل کرتے ہیں، اس لیے کہ اصل ہوتی ہی معصوم کی ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ اچھا، تو اب جب آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے تو پھر آج اس امام بارگاہ میں ایک تاریخی فیصلہ لے رہے ہیں دوستو، تو جو نبی نے کہا وہ اصل ہے، جو مسلمان کہیں گے وہ اس اصل کی نقل ہے، قیامت تک یہی رہے گی۔ اب آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، میرے حبیب سب سے پہلے اپنے قرابت داروں کو دعوت ایمان دو۔ پیغمبر اسلام نے ابو طالب کے گھر میں دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا، علی کو بلایا، علی کھانے کا اہتمام کرو۔ واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، کفار مکہ آئے، کھانا کھایا، پیغمبر اسلام نے کھانا کھلانے کے بعد تقریر کرتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے، اے گروہ قریش، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں۔ توجہ توجہ توجہ، میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لے کر آیا ہوں۔ تم میں سے کون ہے جو میری تائید کرے، میری تصدیق کرے، میری مدد کرے، میری نصرت کا وعدہ کرے اور آج ہی سے میرا بھائی بنے، میرا وزیر بنے، میرا وصی بنے، میرا خلیفہ بنے، میرا ولی بنے، آج ہی سے بنے، آج ہی سے میرا وصی، آج ہی سے میرا ولی بنے۔ پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا۔ ایک 12 برس کا بچہ تھا جو بار بار اٹھ کر کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ علی نے تائید کی، علی نے تصدیق کی، سب سے پہلے علی نے تصدیق کی، سب سے پہلے علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دوستو فیصلہ ایک لمحے میں چاہو تو کر لو، مگر تاریخ یاد رکھے گی سرزمین دکن کی، اور مسلمانوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دینا۔ علی نے کہا سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نبی نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کہا۔ ابھی نعرہ نہیں، نتیجہ نہیں، نعرہ انشاءاللہ تاریخی ہوگا، پوری مجالس کا محصل اگر آپ نے غور فرما دیا۔ عزیزان محترم، یہ نبی نے نہیں کہا سب سے پہلے زمین پر آ کر، کیا رسول اللہ نے خود اپنی گواہی دی تھی؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ تاریخ طبری سے لے کر ابن خلدون تک مسلمانوں میں، اور ہسٹری آف سارسن سے لے کر ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر ایڈورڈ گبن تک یورپی مفکرین میں سب کا متفقہ جملہ یہ موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا، او sons of عبد المطلب, I have brought for you the best of the virtues for this world and next world. Amongst you who administer my cause and be my brother, my successor, my caliph. اس میں کہیں نہ لا الہ الا اللہ ہے، نہ محمد رسول اللہ ہے۔ سرکار کے پہلے خطبے میں کہیں لفظ نہیں ہے میں تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بہترین نعمتیں لایا ہوں، بس یہ کہا ہے۔